एपिसोड 180। मुमकिन है मुझे फिर मौका नहीं मिलता और मुमकिन है मैं दोबारा यहाँ नहीं आता, लेकिन आज मुझे मौका मिल रहा था तो मैं इन पौधों को पानी क्यों ना देता। आप यकीन करें, जब मैंने उन दरख्तों को पानी दिया तो मेरे अंदर मौजूद बोझ हल्का होने लगा और कुछ देर में मैं उस बोझ से आजाद हो गया था। पानी पड़ने से मिट्टी और दरख्तों से अनोखी खुशबू आई, जैसे वो खुशबू के जरिए मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हूँ। अचानक मोबाइल की बेल बजी तो मैं चौंक गया। वसीम की कॉल थी। हेलो। मैंने कॉल रिसीव की। शहबाज साहब, खुशखबरी है, शबाना हाथ आ गई है। वो दोपहर में बाहर निकली थी, एक जगह हमारे आदमी ने उसे रोक लिया और अपनी गाड़ी में बिठा कर ले आए हैं। फिलहाल उसे आंख, नाक और मुंह बंद करके रखा गया है। रात को आपकी तरफ मुंतकिल करेंगे। ये अच्छा हुआ। कोशिश करना वो किसी को देखने ना पाए और हम रात में इससे पूछगछ करके सुबह से पहले उसे वापस छोड़ देंगे। वसीम परेशान हो गया। क्या उसे वापस छोड़ना मुनासिब होगा? मेरे ख्याल में बेहतर यही है, क्योंकि उसके मुस्तकिल गायब होने की सूरत में फासली चौंक जाएगा। वो बहुत शातिर आदमी है, हम उसे समझा सकते हैं कि मुंह बंद रखने में उसकी आफियत है। इम्कान यही है कि वो जुबान बंद रखेगी। ठीक है। मैंने मुर्शिद के आदमी के एतराफी बयान की वीडियो देखी है, उसे देखकर यकीनन मुर्शिद की हवा खराब हो जाएगी। मेरा भी यही ख्याल है। वैसे वो कुत्ते की दुम है और मुश्किल से सीधा होगा, लेकिन उसे झटका जरूर लगेगा। उसे ये वीडियो किसी तरीके से पहुंचा दी जाए, बल्कि आज ही पहुंचा दी जाए। जी, मैं किसी की जिम्मेदारी लगाता हूँ, लेकिन कोई कच्चा तरीका इख्तियार मत करना जिससे हमारे किसी आदमी पर आ जाए। आप बेफिक्र रहें, मैं किसी और से काम लूंगा। वैसे मैं और अयाज एक वैन पसंद करके आए हैं। ये फोर्ड का कोई 10 साल पहले का मॉडल है और हमारे यहाँ ज्यादा नजर नहीं आता, लेकिन बहुत अच्छी और मजबूत किस्म की गाड़ी है। उसका इंजन बहुत ताकतवर है। मालिक ने बहुत संभाल के रखी थी। असल में वो सयाहत का शौकीन है। उसने घूमने फिरने के लिए वैन ली थी, उसी में रिहाइश भी रखता था, मगर आजकल हालात घूमने फिरने वाले नहीं है, इसलिए वो बाहर शिफ्ट हो रहा है और गाड़ी सेल कर रहा है। सिर्फ 6 लाख में मिल गई है। इंजन A1 है, बस अपनी मर्जी के लिहाज से कुछ तब्दीलियां करानी है और उस पर कोई 2 लाख का खर्च आएगा। मैंने मशीनें भी चुन ली हैं जो वैन में नस्ब करनी है। उसकी मुकम्मल तैयारी में 1 हफ्ता लगेगा। ठीक है, तब तक हम शहला वाला मामला निपटा लेते हैं। उसने प्लान मुझे बताया है और मुझे अच्छा भी लगा है, लेकिन तुम आ जाओ तो उस पर डिस्कस करते हैं। मैं रात को शबाना को लेकर ही आऊंगा, शायद 9-10 बजे तक आऊं। वसीम से बात करके मैं अंदर आया तो सफीर जाग गया था। उसने मुझे देखते मायने खेज अंदाज में कहा, खातून से क्या राजो न्याज हो रहे थे? बड़ी देर तक अंदर है। लगता है तुम सोने की बजाय निगरानी कर रहे थे। खातून ने अपना प्लान उगल दिया। मुझे अच्छा लगा। रात को वसीम उस कॉल को ला रहा है जैसे फासली साथ ले गया था। अच्छा। फिर सफीर चाय बनाने के लिए चला गया। कुछ देर बाद बीतू जमाइयां लेता हुआ उठ बैठा। 5-7 मिनट में सफीर चाय बनाकर ले आया। चाय पी गई और फिर बीतू बर्तन उठाकर ले गया। मैंने सफीर से कहा, तूने अपनी साबका गर्लफ्रेंड से राब्ता किया? क्या खूब याद दिला यार, उसका नंबर मिल गया, लेकिन बात करने का मौका नहीं मिला था। उसने कॉल मिलाई। हेलो यास्मीन, सफीर बात कर रहा हूं। सफीर ने कहकर मोबाइल की तरफ देखा और खिफत से बोला, उल्लू की पट्टी ने लाइन काट दी। लगा रहे यार, कब तक लाइनें काटेगी? आखिर कभी तो लाइन देने पर मजबूर हो जाएगी ना। उसने दोबारा नंबर मिलाया। यास्मीन प्लीज सुनो, लाइन मत काटना, मेरी बात तो सुनो। ठीक है, अरे मुझे तस्लीम है। अच्छा कब? मुबारक हो। मैंने भी कर ली। हाँ, उसी मोना से। सफीर की बातों से लग रहा था कि यास्मीन की शादी हो गई थी और शायद इसीलिए वो सफीर से बात नहीं करना चाह रही थी, मगर सफीर भी कम ना था। उसने किसी तरह उसे बातों में फंसा ही लिया। कोई 10 मिनट की गपशप के बाद वो मतलब की बात पर आया। यास्मीन, तुम्हारा ताल्लुक अखबार की दुनिया से है। मुझे खातून सहाफी के मर्डर के बारे में मालूम करना है। हाँ, मैं राहिला की बात कर रहा हूं। अच्छा, तुमने उस पर आर्टिकल लिखा है? मैंने इशारे से सफीर से कहा कि वो उससे मुलाकात का कहे। सफीर ने सर हिलाया और कुछ देर बाद मुलाकात की बात की। हाँ, मुझे इस सिलसिले में जरूरी मालूमात दरकार है, अगर तुम कहीं बाहर मिल सको तो। कुछ देर बाद सफीर ने कॉल बंद की। यार, वो तो खुद इस मामले में तहकीक करती रही है और उसने राहिला के मर्डर पर कई कॉलम लिखे हैं। काम की बात बताई कोई? बहुत ही काम की बात। राहिला अपने आखिरी दिनों में मुर्शिद की वजारत की करप्शन पर कई प्रोग्राम कर चुकी थी और इस सिलसिले में उसे बाकायदा धमकियां मिल रही थी। क्या पुलिस को उन धमकियों के बारे में बताया नहीं गया? पुलिस? वो तो मुर्शिद की गुलाम बनी हुई है, पहले भी थी, लेकिन जब से वो हुकूमत में आया है बंदा बेदाम बनी हुई है। इसका मतलब है केस की तफ्तीश जानकर गलत रुख पर की जा रही है। राहिला के शौहर अख्तर मलिक पर फर्द जुमायत की गई है? नहीं, अभी तक पुलिस ने उसके खिलाफ चालान पेश नहीं किया है। मेरा ख्याल है वो सिर्फ मुर्शिद को बचाने की कोशिश करी है। अख्तर मलिक के खिलाफ कमजोर केस पेश किया जाएगा और अगर अरशद खुलकर मुर्शिद पर इल्जाम नहीं लगा रहा है तो इसका मतलब है वो बिक गया है या फिर डर गया है। इसका अंदाजा चालान से हो जाएगा।
اگر پولیس نے مضبوط کیس بنایا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اختر بکا نہیں ہے اور پولیس اسے لٹکانے یا لمبی مدت کے لیے جیل بھیجنے کی پوری کوشش کر رہی ہے. تیری ملاقات والی بات پر اس نے کیا کہا؟ راضی تو ہو گئی ہے لیکن کوئی ٹائم نہیں دیا. ان دنوں وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنی ماں کے گھر آئی ہوئی ہے. 1 ہفتے بعد واپسی ہوگی. اس میں تو ابھی بہت ٹائم ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں گزشتہ کچھ عرصے کے اخبارات مل سکے کہیں سے؟ کہیں اور سے تو مشکل ہے لیکن کسی لائبریری میں مل جائیں گے. سفیر نے کہا یا راولپنڈی میں کسی ایجنسی کے پاس سے مل سکتے ہیں. میں نے ایاز کو کال کی, وہ ابھی تک نہیں آیا تھا. یار ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی ایجنسی سے گزشتہ 2 مہینے کے پرانے اخبار مل جائیں, کسی اچھے اخبار کا پنڈی ایڈیشن ہو. کوشش کرتا ہوں. راجہ بازار میں ایک ایجنسی والا ہے, سنا ہے اس کے پاس مل جاتے ہیں. میں آتے ہوئے لیتا ہوں گا. ابھی تم کہاں ہو؟ پنڈی میں کزن ہے, اس سے ملنا آیا ہوں. ایاز سے بات کر کے میں نے فون بند کیا تو سفیر نے کہا یار یہ ایاز کچھ عرصے سے ہمارے ساتھ ہے اور اس کے خلوص میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن ہم اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے. ہاں اس نے کبھی اپنے حالات اور پس منظر کے بارے میں بات ہی نہیں کی. کسی نے پوچھا بھی تو نہیں. میں نے سر کھجایا. نہیں, کبھی خیال ہی نہیں آیا. وہ بیچارہ بھی کیا سوچتا ہوگا کہ صرف ہمیں اس کے کام سے غرض ہے, اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. بیتو کچن سے آ گیا. کس کا خیال رکھنا چاہیے؟ ایاز کا. ہم اس کے ماضی کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں. ہم جانتا ہے. ایاز بھائی بہت اچھا آدمی ہے. وہ اپنی کزن کو پسند کرتا تھا پر اس کا باپ دولت مند تھا. ایاز بھائی دولت والا نہیں تھا, اس لیے اس نے ایاز بھائی کو رشتہ نہیں دیا, اپنی بیٹی کا شادی کہیں اور کر دیا. تم جانتے ہو اس کے بارے میں, اس کے گھر والوں کے بارے میں؟ ایاز بھائی کا ماں اس کے بچپن میں مر گیا تھا. باپ کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا ہے. ایک بہن ہے, اس کا شادی ہو گیا اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ سعودی عرب میں ہوتا ہے. یہ بیچارہ دل پر چوٹ کھائے ہوئے ہے. سفیر نے کہا لیکن بہادر آدمی ہے, اس نے اسے دل کا روگ نہیں بنایا. یہ تو ہے, ورنہ ہمارا ساتھ کیوں دیتا؟ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارے دشمن کتنے خطرناک اور سفاک ہیں. بیتو نے کہا شوبی ویڈیو کا کیا ہوا جو بنا تھا؟ اسے مرشد کو بھیجنے کا انتظام کیا جا رہا ہے. وسیم اسے کسی طریقے سے مرشد ہاؤس تک پہنچائے گا. ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اس پر کیا اثر ہوا ہے؟ سفیر نے نقطہ اٹھایا. میرے پاس مرشد ہاؤس کے نمبر ہے, کہیں باہر سے اسے کال کریں گے. سفیر نے نفی میں سر ہلا دیا. فتح خان کو کال کرنے کا انجام دیکھ لیا نا. مرشد کو کہیں سے کال کرنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے. پی سی او سے کریں گے نا, اس کا سراغ تو اور بھی آسانی سے لگ جائے گا. تو پھر خود ملاقات کے لیے چلے جاتے ہیں. میں نے بھنا کر کہا. بیتو نے مداخلت کی. آپ کے پاس اتنا سارا سم ہے, جیسے آپ فتح خان سے ایک سم سے بات کرتے ہو اور اسے کہیں استعمال نہیں کرتے, اسی طرح مرشد کے لیے بھی ایک سم لے لو اور بس اس سے اسی سے بات کیا کرو. دیکھ لیا سفیر, بات اس نے ٹھیک کی ہے. ٹھیک ہے, لیکن کال یہاں سے نہیں کرنی بلکہ کسی اور جگہ جا کر کال کرنی چاہیے, ورنہ ایک ہی علاقے سے کال کی جائے گی تو مرشد اور اس کے گرگے سمجھ جائیں گے کہ ہم یہیں کہیں موجود ہیں, اور ایک ہی علاقے میں تلاش کرنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے. میرے ذہن میں خیال آیا ہے ہمیں ہر ہفتے اپنی سمت تبدیل کر لینی چاہیے تاکہ دشمن اگر بے خبری میں بھی سراغ لگا رہا ہو تب بھی وہ ہم تک نہ آ سکے. میں نے کہا. بیتو ہنس پڑا. تو آپ اور کیا کر رہا ہے؟ جب سے پاکستان آیا ہے کوئی درجن سم بدل چکا ہے, یہ تو ہفتہ سے بھی پہلے بدلا آپ نے. وہ تو مجبوری میں تبدیل کی, لیکن اب اسے معمول بنا لینا چاہیے. باہر تاریکی چھا رہی تھی. سردی کے دنوں میں بھوک زیادہ لگتی ہے. دوپہر میں کھایا پیا ہضم ہو چکا تھا, اس لیے بیتو کھانا گرم کرنے چلا گیا. سفیر نے شعلہ کے پلان کے بارے میں پوچھا. میں نے اسے مختصراً بتایا. سفیر کو بھی اچھا لگا. اس نے کہا بس اس میں قباحت ہے, کہیں اندر جا کر اس کا ارادہ نہ بدل جائے. کیا مطلب؟ میں چونکا. مطلب یہ کہ وہ ڈبل کراس کر جائے, شاید منظور کو قابو کرنے کے بجائے اسے ہمارے بارے میں مس گائیڈ کر دیں کہ ہم ڈاکو وغیرہ ہیں اور اسے ارغمال بنا کر بینک لوٹنے کے لیے آئے ہیں. سفیر کی اس بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا. شائلہ واقعی ایسا کر سکتی تھی اور اپنے بچاؤ کے لیے وہ ایسا کرنے میں حق بجانب ہوتی. اس نے ہم سے وفاداری کا حلف نہیں اٹھایا تھا. اگر وہ اندر پہنچ کر الٹا شاید منظور کو ہمارے خلاف استعمال کر لیتی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. گارڈ سے مقابلہ کرنا ہمارا مقصد نہیں تھا. شائلہ سیف روم میں پہنچ کر سیف ہو جاتی اور ہم وہاں اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتے. میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. یار تو نے تو عقل کی بتی جلا دی. بس یار, شادی کے بعد عقل آئی جاتی ہے. ویسے خیال مجھے ایسے ہی آ گیا, لیکن خوب آیا ہے. مجھے 100% یقین ہے کہ شائلہ کے ذہن میں یہی پلان ہوگا. ہم سے چھٹکارا پانے کا بھلا اس سے بہتر طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تب اس کا کوئی ایسا حل سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی نہ کر سکے. ابھی وسیم آتا ہے تو سب مل کر سوچتے ہیں. بیتو کھانا گرم کر کے لے آیا تھا. سب نے کھانا کھایا. پھر میرے کہنے پر بیتو نے دونوں قیدیوں کو فی کس ایک ایک گلاس پانی اور آدھی خشک روٹی دی. اس نے واپس آ کر اطلاع دی. جمیل کے ہاتھ کا زخم خراب ہو رہا ہے, اس میں پس پڑ گیا اور بو بھی آ رہا ہے.
یار سفیر، اس کا علاج کرنا پڑے گا ورنہ اس کا ہاتھ ضائع ہو جائے گا. ضائع ہو جائے تو اچھا ہے، اس نے کون سا اس ہاتھ سے اچھے کام لینے ہیں، لیکن اس صورت میں یہاں گندگی ہوگی، میں دیکھتا ہوں. سفیر طبی امداد کا کورس کر چکا تھا اور اسے مرہم پٹی، انجیکشن لگانا اور دوسرے چھوٹے موٹے کام آتے تھے، بلکہ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ گولی بھی نکال سکتا ہے بشرطے کہ وہ کسی اعضاء یا ہڈی میں نہ لگی ہو. بیتو اس کے ہمراہ چلا گیا. میں نے سفیر سے کہا تھا کہ ان سے کچھ اگلوانے کی کوشش بھی کرے. مجھے یقین تھا وہ بہت کچھ جانتے تھے. فی الحال انہوں نے جو کچھ بتایا تھا اس پر کام کر رہے تھے. وسیم جس کال گرل کو لا رہا تھا اسے سب سے نچلے فلور کے واحد بیڈ روم میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ اوپر صرف 2 ایسے کمرے تھے جن میں کسی کو قید کیا جا سکتا تھا اور یہ دونوں کمرے استعمال میں تھے. وسیم 9 بجے آ گیا. اس کے ساتھ صابر بھی تھا. میں نے دروازہ کھولا تو وسیم کی گاڑی اندر آئی. وہ اپنی لینڈ کروزر لے آیا تھا. اب صحن میں گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ نہیں رہی تھی. ایاز کی جیپ مشکل سے آتی. بہرحال گاڑیوں سے یہ فائدہ تھا کہ ہمیں کسی وقت کہیں جانے میں مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. فاضلے کی منظور نظر کہاں ہے؟ اندر ہے. وسیم نے اشارہ کیا اور آہستہ سے پوچھا، ایاز ابھی تک نہیں آیا؟ نہیں، وہ پنڈی میں اپنے کسی کزن کے گھر گیا ہے، اسے اخبار بھی لانا ہے. وہ کس لیے؟ گزشتہ 2 مہینے کے حالات حاضر سے باخبر ہونے کے لیے. اس دوران میں وسیم نے لینڈ کروزر کا عقبی دروازہ کھولا اور اس میں سے شبانہ نامی اس خاتون کو اس طرح برآمد کیا کہ اس کے سر پر کسی تکیے کا غلاف چڑھا تھا اور اس کے ہاتھ عقب میں پلاسٹک کی ہتھکڑی سے بندھے ہوئے تھے. وسیم نے اسے نیچے اترنے کو کہا اور ہم اسے نیچے لے آئے. سیڑھیوں سے وسیم اسے پکڑ کر لاتا رہا. وہ سہمی ہوئی تھی اور بلا چوں چرا اس کے حکم پر عمل کری تھی. اسے بیڈ روم میں لا کر وسیم نے اس کے ہاتھ کھول دیے، لیکن اسے کہا کہ جب تک ہم کمرے سے باہر نہ جائیں وہ چہرے سے غلاف نہیں اتارے گی. ہم باہر آ گئے. وسیم نے کہا، اس نے ابھی تک ہم میں سے کسی کا چہرہ نہیں دیکھا ہے. یہ اچھی بات ہے. اس سے کچھ پوچھا؟ ابھی تک نہیں. اصل میں وین والے کام میں لگا رہا اور اسے لا کر عبداللہ والی کوٹھی کے تہخانے میں بند کر دیا گیا تھا. یہ ابھی تک وہیں بند پڑی تھی. یہ ابھی تک وہیں بند رہی تھی. وسیم کھانا کھا کر آیا تھا اور کچھ چیزیں ہمارے لیے بھی لایا تھا. ان میں گاجر کا حلوہ اور سادیہ کا بنایا ہوا پیتزا بھی تھا. ہم کھا چکے تھے، لیکن گاجر کا حلوہ اور پیتزا اپنی جگہ خود بنا لیتے ہیں. موسم کی مناسبت سے دونوں چیزوں نے مزہ دیا. اس دوران میں نے وسیم کو اس کی غیر موجودگی کی مکمل رپورٹ دی اور اس نے ہمیں بتایا کہ وہ آج سارا دن کیا کرتا رہا. عبداللہ کی آدمی محنتی اور مضبوط ہے، لیکن ان کے پاس تربیت نہیں ہے. میں نے ان کی تربیت کے لیے ایک پروگرام مرتب کیا ہے اور منیر کو ان کا سپروائزر بنا دیا ہے. وہ پڑھا لکھا ہے اور میرے دیے ہوئے پروگرام کو آسانی سے سمجھ گیا. ان میں سے اکثر کی تعلیمی قابلیت بھی کم ہے، اسے بھی بڑھانے کی ضرورت ہے. میں نے عبداللہ سے کہا کہ وہ کچھ ٹیوٹرز کا بندوبست کرے جو ان کو تعلیم دے. کچھ نیا اسلحہ اور نئے آلات منگوائے ہیں، ان کو اس کی تربیت بھی دی جائے گی. یہ کچھ زیادہ لمبا پروگرام نہیں ہے. تعلیمی پروگرام تو لمبا ہو سکتا ہے، باقی آلات اور اسلحے کا استعمال تو 1-2 ہفتے میں سیکھا جا سکتا ہے. ان میں 10 بدس لڑنے کی استعداد بھی کم ہے. اس کے لیے بھی ایک استاد کا بندوبست کیا جا رہا ہے. کتنے افراد ہیں؟ 1 درجن. یہ سب عبداللہ والی کوٹھی میں ہوتے ہیں. مشکوک کوٹھی کی نگرانی پر کتنے لوگ ہیں؟ مستقل 2 افراد وہاں ہوتے ہیں اور وہ الگ الگ دور سے نگرانی کر رہے ہیں اور ریڈیو کی مدد سے آپس میں رابطہ رکھا ہوا ہے. ویسے ابھی تک کوئی پروگرس سامنے نہیں آئی ہے. ویڈیو کو کیا بنا؟ اسے مرشد تک کیسے بھیجا جائے گا؟ صبح جو ہاکر اخبار دینے مرشد ہاؤس جاتا ہے اسے راستے میں CD دے دی جائے گی اور وہ اخبار کے ساتھ اسے بھی مرشد ہاؤس کے گیٹ کیپرز کے سپورٹ کر دے گا. مناسب طریقہ ہے. میں نے تسلیم کیا. سفیر اور بیتو بھی اس میٹنگ میں شامل تھے. اس دوران میں اخبارات سے لدا پھندا ایاز بھی آ گیا. اس نے وسیم اور بیتو کی مدد سے یہ بے شمار اخبارات نیچے پہنچائے. الگ سے الگ کے بعد وہ بولا، جناب اس میں کچھ اخبارات کم ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ نے منگوائے ہیں وہ پورا ہو جائے گا. اخبارات لاؤنج میں رکھ دیے گئے اور ایاز بھی میٹنگ میں شامل ہو گیا، جس کا ایجنڈا بینک لاکر تک رسائی کا شہلا کا پلان تھا. میں نے تمام تفصیلات ان لوگوں کے سامنے رکھی اور پھر سفیر کے خدشے کا ذکر کیا کہ شہلا ڈبل کراس کر سکتی ہے. ایاز نے تائید کی، وہ کر نہیں سکتی ہے جناب، وہ ڈبل کراس کرے گی. اسے استعمال کرنے سے پہلے اس کا کوئی سدباب کرنا ہوگا. وسیم نے کہا، ہم اس پر بحث کرنے لگے کہ سدباب کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا کوئی حل سمجھ نہیں آ رہا تھا جس سے شہلا کو یقینی طور پر کوئی غلط قدم اٹھانے سے روکا جا سکے. جیسے سفیر کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ شہلا ڈبل کراس کر سکتی ہے، اسی طرح اس کے ذہن میں ممکنہ سدباب بھی آیا. یار کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کے جسم سے کوئی ڈیوائس باندھ دیں جو اسے کسی غلط حرکت سے روکے؟ وسیم نے اسے گھورا، کیا ریموٹ کنٹرول کی مدد سے اسے کنٹرول کرنا ہے؟ 1 منٹ. میں نے ان کی بحث شروع ہونے سے پہلے کہا، میرا خیال ہے سفیر ٹھیک کہہ رہا ہے. ہم کوئی آلہ نہیں بلکہ اس کے جسم سے ایک ایسا بم منسلک کر دیں گے جو ریموٹ کنٹرول سے بلاسٹ کیا جا سکتا ہو، اور اگر اسے اتارنے کی کوشش کی جائے تب بھی وہ بلاسٹ ہو جائے. بیتو نے غور کیا، جیسا فلموں میں دکھایا جاتا ہے؟ ہاں بالکل وہی.
پر ایسا بم آئے گا کہاں سے؟ فلموں کی بات تو اور ہے. سفیر نے پوچھا. میں نے وسیم کی طرف دیکھا. اس بارے میں تمہاری معلومات زیادہ ہے. اس نے سر ہلایا. ایسا بم بنانا بالکل ممکن ہے، لیکن بم کی کیا ضرورت ہے؟ ہم بم جیسی کوئی چیز شہلا کے جسم سے باندھ دیں گے تو اسے بم تسلیم کرے گی. اس کا تو باپ بھی کرے گا. بیتو پرجوش ہو کر بولا. نہیں مننے، باپ تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. شہلا تسلیم کر لے، ہمارے لیے یہی کافی ہے. وسیم نے سے پچکار کر کہا. چلو ایک نقلی بم صحیح، پر آئے گا کہاں سے؟ میں تیار کر لوں گا. وسیم نے کہا. تھوڑا بہت سامان درکار ہوگا، وہ بازار سے لے آئیں گے. ایک سرکٹ چاہیے ہوگا، وہ میں کسی الیکٹرانکس والے سے بنوا لوں گا. ریموٹ ٹی وی کا چلے گا. ٹھیک ہے، تب یہ کام جلد از جلد کر لو. اب ذرا اس خاتون سے بھی بات ہو جائے. میں نے کہا. اس کے سامنے نقاب میں جانا ہوگا. وسیم بولا اور اپنی جیکٹ سے 3 عدد سے ٹوپیاں نکالی جو موڑ کر پہنی جاتی ہیں، اور انہیں پورا کھول لیا جائے تو یہ پورا چہرہ چھپا لیتی ہیں. ان میں آنکھوں کی جگہ سوراخ کرنا ہے. وسیم نے کہا. بیتو قینچی لے آیا اور ہم نے ٹوپیوں میں آنکھوں والی جگہ کاٹ کر سوراخ بنا دیے. پھر پہن کر دیکھا تو اس میں ہمارے خد و خال مکمل طور پر چھپ گئے تھے. میں، سفیر اور وسیم شبانہ والے کمرے میں آئے. میں نے پہلے اسے نہیں دیکھا تھا کیونکہ اس کے منہ پر غلاف تھا. میرا خیال تھا وہ مخصوص پھٹکار برسی کوئی صورت ہوگی جیسا کہ اس پیشے والیوں کے چہروں پر پائی جاتی ہے، لیکن وہ ایک عام سی گھریلو عورت نظر آئی. بے شک وہ خوبصورت تھی، لیکن اس کے چہرے پر نہ تو واہیات تاثرات تھے اور نہ وہ میک اپ سے لدی ہوئی تھی. اس کی جسامت بھی موزوں تھی. چھرارا جسم کہیں کہیں سے کسی قدر بھاری تھا. وہ بستر پر بیٹھی تھی اور ہمیں دیکھ کر مزید سہم کر بستر کے ساتھ دبک گئی تھی. کون ہو تم لوگ؟ کیا چاہتے ہو؟ اس کی آواز بھی عام سی تھی. سفیر اور وسیم چاقو لے آئے تھے. کسی عورت کو آتشی اسلحہ اتنا خوفزدہ نہیں کرتا جتنا کہ دھار والے آلات کرتے ہیں. چاقو دیکھ کر اس کی حالت مزید خراب ہو گئی. خدا کے لیے کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ میں باس کی طرح کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھا اور غرا کر بولا. اگر میں کہوں کہ تمہاری جان لینا چاہتے ہیں تو؟ مگر کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کل رات کو تم کہاں گئی تھی؟ اس کی آنکھیں سوال پر پھیل گئیں. وہ ہکلا کر بولی. میں کچھ گاہکوں کے ساتھ گئی تھی. کہاں لے کر گئے تھے وہ تمہیں؟ میں نہیں جانتی. کار کے شیشے تاریک تھے. میں نے صرف ایک کوٹھی دیکھی، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ کہاں تھی. تمہیں کس شخص کے لیے وہاں لے جایا گیا تھا؟ میں اس کے الفاظ کا تجزیہ کر رہا تھا. میں اس کا نام نہیں جانتی. کیا تم لے جانے والوں میں سے کسی کو جانتی ہو؟ نہیں. جھوٹ مت بولو. تم اس طرح انجان لوگوں کے ساتھ کس طرح جا سکتی ہو؟ میرا کام ہی ایسا ہے، مجھے لوگوں کے ساتھ جانا پڑتا ہے. تم نے لے جانے والوں سے پیشگی معاوضے کا مطالبہ کیا تھا؟ ہاں، لیکن تمہیں کیسے پتا چلا؟ سوال نہیں، میرے سوال کا جواب دو. میں پہلی بار ان کے ساتھ جا رہی تھی اور مجھے خدشہ تھا کہ صبح وہ مجھے میرا معاوضہ دینے سے انکار نہ کر دیں. تمہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ وہ چاہتے تو تمہیں معاوضہ گولی کی صورت میں بھی دے سکتے تھے اور تمہیں کسی نامعلوم قبر میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جاتا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں، لیکن تم یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہارا ان سے کیا تعلق؟ ہمیں اس شخص سے دلچسپی ہے جس کے لیے تمہیں وہاں لے جایا گیا تھا. اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات آ گئے. اس نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا. وہ بہت عجیب شخص تھا، میں اس کے بارے میں نہیں بتا سکتی. میں نے کبھی یہ سب نہیں کیا جو کل رات مجھے اس شخص کے لیے کرنا پڑا تھا. اس کی بات قابل غور تھی. اچانک مجھے خیال آیا وہ شخص معذور تھا، بستر پر تھا. شبانہ اچھل پڑی. تم یہ سب جانتے تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا نا سوال نہیں. تم جتنی جلدی سوالوں کے جواب دو گی اتنی جلدی تمہاری یہاں سے جان چھوٹ جائے گی. اس کے چہرے پر امید نظر آئی. میں ہر سوال کا جواب دوں گی. تم جو کہو گے میں مانوں گی، بس مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچانا. اس شخص نے تم سے کیا کروایا؟ اس نے بے بسی سے میری طرف دیکھا. مجھ سے مت پوچھو. بے شک میں بری عورت ہوں، لیکن مجھے بتاتے ہوئے گھن آ رہی ہے. میں نے بہت گندے لوگوں کو دیکھا اور سہا ہے، لیکن اتنا غلیظ آدمی میری نظر سے نہیں گزرا. اس کی حرکتوں پر تو شیطان بھی شرما جائے. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ مجھے اس شخص کے پاس لے جایا جا رہا ہے تو میں کسی بھی معاوضے کے بدلے اس کے پاس جانے کو تیار نہ ہوتی. تم وہاں جا کر انکار بھی تو کر سکتی تھی. کیا تھا میں نے، پر لمبے بالوں والے نے مجھے مارا اور قتل کرنے کی دھمکی دی. لمبے بالوں والا شخص جو تمہیں لے کر گیا تھا؟ ہاں وہی. مجھے اس سے بہت ڈر لگا تھا. صبح اس سے تمہیں واپس چھوڑا تھا؟ نہیں، وہ کوئی اور تھا. یقین کرو جب تک میں وہاں سے نکلی نہیں تھی نا، میرا دم اٹکا رہا تھا. وہ سب بہت خوفناک لگ رہے تھے. گھر آ کر بھی مجھے بہت دیر تک یقین نہیں آیا. شبانہ نے سب کچھ سادگی سے بیان کر دیا. میں نے محسوس کیا کہ اس نے ہم سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی. کیا ان میں سے کسی نے تمہیں دوبارہ بلانے کو کہا؟
اسی ذلیل شخص نے کہا تھا جس کے ساتھ میں نے رات گزاری، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اب دوبارہ مر کر بھی اس کے پاس نہیں جاؤں گی۔ تب تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ عارضی طور پر اپنے گھر سے کہیں اور چلی جاؤ۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا مطلب؟ معذور شخص بہت خطرناک آدمی ہے اور اس کا تعلق ایک دولت مند سیاسی خاندان سے ہے۔ اس کے پاس بدماشوں کی پوری فوج ہے اور وہ جیسے چاہے اٹھا سکتا ہے یا ہمیشہ کے لیے غائب کرا سکتا ہے۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ ہاں، اگر میں نے جانے سے انکار کیا تو وہ مجھے اٹھوا لے گا۔ بالکل، وہ نفسیاتی مریض ہے اور ایک بار اس نے تمہیں اٹھوا لیا نا تو امکان ہے کہ پھر تمہیں رہائی نصیب نہیں ہوگی، بلکہ زندگی سے رہائی مل جائے گی۔ وسیم نے لقمہ دیا۔ میں کہیں اور چلی جاؤں گی۔ اسی میں تمہاری بہتری ہے، اور اگر کسی وجہ سے ان کے ہاتھ آ جاؤ تو ہمارے بارے میں کسی صورت مت بتانا، ورنہ تمہاری بچت کا 1% امکان بھی باقی نہیں رہے گا۔ بالکل انجان اور معصوم بن جانا۔ تم ہمارے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہو، اس لیے ان کو کچھ بتا نہیں سکو گی، لیکن وہ آدمی کی زبان پر یقین کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ وہ تم پر تشدد کریں گے، اور تشدد بھی ایسا ویسا نہیں، وہ تمہیں جلائیں گے، کاٹیں گے، تمہارے ناخن کھینچیں گے، تمہاری ہڈیاں توڑ دیں گے۔ سفیر نے بھی ڈرایا۔ بالآخر تم ان کے تشدد سے جان ہار جاؤ گی اور وہ بغیر کسی احساس کے تمہاری کچلی اور ٹوٹی پھوٹی لاش کسی نامعلوم قبر میں دفنا دیں گے۔ اس لیے تمہاری بہتری اسی میں کہ اپنی زبان بند رکھو۔ وسیم نے کہا اور میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم باہر آئے اور چہروں سے ٹوپیاں اتار دی۔ یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ اس کوٹھی میں نادر علی ہے، میں نے کہا۔ وہ مکمل طور پر معذور ہونے کی وجہ سے عورت کے قابل نہیں رہا، لیکن اس کی حوث کم نہیں ہوئی۔ وہ دولت اور طاقت کے بلبوتے اور اپنی تسکین کا سامان کر رہا ہے۔ یہی سامان اس کی موت کا سامان ثابت ہوگا۔ وسیم بولا، شہباز صاحب، ہمارے ہاتھ زبردست مہرا آیا ہے۔ اگر ہم نادر کو وہاں سے اٹھوا لیں تو مرشد گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تم مرشد کو غلط پیمانے پر تول رہے ہو۔ وہ اس قسم کا شخص ہے کہ اس کے نزدیک انسان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، چاہے وہ اس کا کوئی خونی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ نادر اب اس کے لیے بھائی نہیں بلکہ ایک بوجھ اور ذمہ داری ہے، اور اگر اسے چھٹکارا مل جائے تو میرا خیال ہے وہ خوش ہوگا۔ تب وہ اسے چھٹکارا حاصل کر کیوں نہیں لیتا؟ اس کے لیے کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ تم نے ٹھیک کہا سفیر، لیکن اس کی خاندانی مجبوریاں ہوں گی، اور یقیناً نادر نے اپنی حفاظت کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر رکھا ہوگا۔ وہ احمق نہیں ہے، یہ سب بھیڑیا فطرت لوگ ہیں جو ذرا سا کمزور ہو تو اسے مل کر پھاڑ کھاتے ہوں گے، اس لیے کوئی کمزور ہونا نہیں چاہے گا۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ہماری ایک بڑی کامیابی ہے۔ وسیم نے کہا، اس سے انکار نہیں ہے۔ دشمن کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا بہترین حکمت عملی ہے، لیکن ہمارا اصل ہدف مرشد ہے۔ سفیر نے بحث سمیٹتے ہوئے کہا، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ میرا خیال ہے اسے عاجز کے فلٹ تک چھوڑ آتے ہیں۔ پر جائے گا کون؟ سفیر نے پوچھا۔ میں اور تم۔ ہم نے آج سارا دن آرام کے سوا کچھ نہیں کیا، اس لیے اچھا ہے ذرا جسم کھل جائے گا۔ شبانہ کو پہلے کی طرح منہ پر تکیے کا غلاف چڑھا کر اوپر لایا گیا۔ اسے لے جانے کے لیے بھی لینڈ کروزر منتخب کی گئی، کیونکہ ایک تو اس کے عقبی حصے میں کسی کو نظر نہ آتی، دوسرے یہ رفتار کے معاملے میں بھی باقی گاڑیوں سے بہتر تھی۔ وسیم نے اس کے سامنے والے حصے میں ایک عدد شارٹ گن اور ایک خودکار رائفل رکھی تھی۔ ڈیش بورڈ میں ایک سائلنسر لگا پستول تھا اور باقی پستول وغیرہ ہمارے پاس موجود تھے۔ شبانہ خوفزدہ تھی اور ہماری منتیں کر رہی تھی کہ اسے نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اس کا خیال تھا کہ ہم اسے کہیں ٹھکانے لگانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ میں نے اسے تسلی دی، اگر نقصان پہنچانا ہوتا تو اتنی زحمت کیوں کرتے؟ جہاں ہے وہی تمہیں گولی مار کر کہیں دفن کر دیتے۔ وہ بہت بزدل تھی، اپنی نہ ہونے والی وفات کا سن کر بھی اس کی ہوا خراب ہو گئی تھی، اس لیے جب اسے گاڑی کے پچھلے حصے میں بٹھایا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اسے خبردار کر دیا گیا تھا کہ اگر راستے میں کسی قسم کا شور شرابہ کیا تو اس کی رہائی کے امکانات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے حق میں بہتر یہی ہے کہ وہ خاموش بیٹھے۔ ہم کوئی 11 بجے کوٹھی سے نکلے اور اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے۔ سردی یقیناً شدت کی تھی، لیکن دھند نہیں تھی اور سڑک صاف تھی، اس لیے ہم 20 منٹ بعد اسلام آباد میں تھے۔ وسیم نے مجھے شبانہ کے فلیٹ کا پتہ سمجھا دیا تھا، اس کی وجہ سے میں نے اور سفیر نے راستے میں غیر ضروری گفتگو سے گریز کیا۔ اس کے اترنے کے بعد میں نے سفیر سے کہا، یار یہ بتا، مرشد کے خلاف میری حکمت عملی کیسی لگی تجھے؟ مناسب ہی ہے، لیکن ابھی تک ہم نے کوئی واضح قدم نہیں اٹھایا ہے، صرف مرشد کے اقدامات کا جواب دیتے رہے ہیں۔ دیکھو یار، مرشد اور ہمارے وسائل اور اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کے پاس جاہل مریدوں اور کرائے کے بدماشوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس گنے چنے ساتھی ہیں اور سب قیمتی ہیں، مالی وسائل بھی لامحدود نہیں ہے، اوپر سے پولیس بھی میرے پیچھے۔ اس صورت میں ہماری پوزیشن دفاعی بنتی ہے، لیکن رفتہ رفتہ ہم اس کے خلاف اپنی پوزیشن بھی مضبوط کر رہے ہیں۔ ہم مرشد کو قانونی میدان میں شکست نہیں دے سکتے۔ اول تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے، دوسرا اگر کوئی الزام لگ بھی جائے تو اس کے وکیل اسے چھڑا سکتے ہیں۔ وہ کرپٹ عدالتی نظام کو خرید سکتا ہے، اپنے اثر و رسوخ سے فیصلے تبدیل کرا سکتا ہے،
یار سفیر، ابھی وہ طاقتور ہے لیکن وقت ہمیشہ ایسا نہیں رہتا. ضرورت اس چیز کی کہ ہم صبر سے کھڑے رہیں اور اچھے وقت کا انتظار کریں. جب مرشد کا برا وقت آئے گا تو وہ خود ہم سے تصفیہ کرنا چاہے گا، اور جب برے وقت سے نکل جائے گا تو دوبارہ فرعون بن جائے گا. یہ مرشد کا مستقل حل نہیں ہے بھائی. تب تمہارے خیال میں مستقل حل کیا ہے؟ مرشد سے صلح کر لی جائے. تو جانتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. دوسرا حل یہ کہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں اور پیچھے ہمارے لواحقین رہ جائیں، انہیں مرشد کے رحم و کرم پر چھوڑ جائیں. سفیر خاموش ہو گیا. وہ سگریٹ پھونکے جا رہا تھا. میں نے اچانک ایک سامنے نظر آنے والے کیفے کے سامنے گاڑی روکی. کیفے کھلا تھا اور اس کے بیرونی آرائش سے لگ رہا تھا کہ اس نے ترقی کی ہے. ہم اندر آئے. ایک کونے والی میز منتخب کی. یہاں روشنی کم تھی اور اگر کوئی بدبخت دشمن آ بھی جاتا تو اس کا امکان کم تھا کہ اس کی نظر ہم پر پڑے. سفیر نے کافی آرڈر کی. ویٹر کچھ دیر میں کافی لے آیا. اس نے سلیقے سے سرو کی. ویٹر کے جانے کے بعد میں نے کہا، سفیر میری ایک بات مان، بکواس نہ کر. تو کیا سمجھ رہا ہے میں اس جنگ سے جان چھوڑانا چاہتا ہوں؟ مونا کے ساتھ کہیں جا کر سکون سے رہنا چاہتا ہوں. اب تو بکواس کر رہا ہے. کیا میں تجھے نہیں جانتا؟ میں ایسا بالکل بھی نہیں سمجھ رہا. میں تیرے سامنے متبادل آپشن رکھ رہا ہوں. تو یہاں نہیں تھا تو میں دشمن کے خلاف اکیلا تھا، لیکن مجھے یہ اطمینان بھی تھا کہ تو اور مونا دشمن کی پہنچ سے باہر ہے، اور یہ چیز مجھے طاقتور بناتی تھی. اب میں تیرے ساتھ کے باوجود خود کو اتنا مضبوط محسوس نہیں کر رہا. تم اور مونا ایک بار مرشد کی قید میں رہ چکے ہو. تو نہیں جانتا یار وہ وقت مجھ پر کتنا بھاری گزرا تھا. وہ وقت دوسرا تھا. اس وقت ہم کمزور تھے. آج ہم اس کے مقابلے میں کہیں بہتر پوزیشن میں ہیں. پھر بھی تو مایوس ہے. میں نے جواب دیا تو سفیر شرمندہ نظر آنے لگا. تو ٹھیک کہہ رہا ہے. شاید میرے اعصاب اب اتنے مضبوط نہیں رہے ہیں. دیکھ یار، حالات میں نرمی گرمی آتی رہتی ہے. اصل بات تو یہ کہ انسان ہمت نہ ہارے. تو ٹھیک کہہ رہا ہے. اب تو رقم کی بھی کمی نہیں ہے. بیرون ملک بینک میں ہمارے کروڑوں روپے موجود ہیں. پھر راجہ عمر دراز کا مکمل تعاون بھی حاصل ہے. لیکن اس کا یہ تعاون بے سبب نہیں ہے. سفیر نے نکتہ اٹھایا. تو ٹھیک کہہ رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہمالیائی وادی تک کا سفر کروں، مگر اس کی اپنی حالت اچھی نہیں ہے. ڈاکٹر نے اسے جواب دے دیا ہے. بڑی بھرپور شخصیت ہے راجہ عمر دراز کی. ہاں، اتنی بھرپور زندگی بھی گزاری ہے اس نے. ڈیوڈ کا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ میری اس سے بات ہوئی ہے اور میں نے اسے بتا دیا ہے کہ اس کے آدمی نے بدعہدی کی اور مجھے مرشد کے حوالے کرنا چاہا تھا. رد عمل کیا تھا اس کا؟ ایسا لگا جیسے اسے میری بات کا یقین نہیں آیا، مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. میری بلا سے وہ جائے جہنم میں. یقین کرتا ہے کرے، نہیں کرتا نہ کرے. لیکن اسے یقین آ گیا کہ اس کے آدمی نے مرشد کے ساتھ مل کر اسے ڈبل کراس کیا ہے تو اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. ابھی وہ مرشد کا کچھ بگاڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور جب اس کا کام نکل جائے گا تو مرشد کا وہ جھٹکا کر دے گا. وہ کسی کو معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہے. وہ بھی مجھے مرشد کی نسل کا ہی لگتا ہے. کچھ اسی قسم کا شخص ہے، لیکن اس کے عزائم مرشد سے بہت زیادہ بلند ہے. تیرا کیا خیال ہے وہ وادی تک کیوں جانا چاہتا ہے؟ مجھے اس کے پس پشت گوروں کی مخصوص نفسیات نظر آتی ہے. وہ سمجھتے ہیں دنیا کی ہر چیز اور ہر دریافت پر اصل میں ان کا حق ہے، اور اگر یہ کام کوئی اور کر جاتا ہے تو وہ ان کی حق تلفی کر جاتا ہے اور وہ ان کا مجرم ہے. وادی تک ولیم شاہ، اس کا آسٹریلین ساتھی اور راجہ عمر دراز پہنچے تھے. اس طرح وادی کی دریافت میں وہ تینوں شریک تھے. لیکن شاید ولیم شاہ نے صرف اس لیے وادی کے بارے میں لب کشائی سے گریز کیا کہ وہ اس میں عمر دراز کے اپنے ساتھی کو حصے دار نہیں بنانا چاہتا تھا. مگر موت اور حالات نے اسے مہلت نہیں دی. اس کے بیٹے برٹ شاہ کو اس سے کوئی دلچسپی نہ تھی، مگر ڈیوڈ شاہ وہاں کے لیے پاگل ہو رہا تھا. شہباز، تم نے بتایا تھا کہ وہ تمہاری مدد کے بدلے مرشد سے تمہارا تصفیہ کرانے کے لیے تیار تھا. سفیر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ہاں، لیکن تم نے دیکھ لیا مرشد نے اس کے تصفیے کو اس کے منہ پہ مارنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی. وہ تو ٹھیک ہے یار، پر ہم ڈیوڈ شاہ کو استعمال تو کر سکتے ہیں. کیسے؟ تو ڈیوڈ سے بات کر اور اسے بول کہ تو اب بھی اس کے ساتھ معاہدے میں مخلص ہے. اگر وہ مرشد سے ہماری جان چھڑوا دے تو اس کے ساتھ وادی تک جائے گا. میرا پہلے بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. بھائی بے شک ارادہ نہ ہو، لیکن بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ کون سا سجن ہے جس سے کیا عہد نبھانا ضروری ہوگا؟ تم نہیں جانتے سفیر، وہ کتنا شاطر آدمی ہے. اس نے مجھ سے قرآن کریم پر عہد لیا تھا. وہ جانتا تھا کہ میں قرآن پر کیا عہد توڑ نہیں سکوں گا. وہ تو اللہ نے احسان کیا اور میری خود ہی جان چھوٹ گئی، اور مجھے اس کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھانا نہیں پڑا. اب میں نے اس سے بات کی تو وہ مجھے اسی طرح پھانس لے گا. فی الحال وہ برطانیہ میں یا کہیں اور ہے، اور تم اس کے قبضے میں بھی نہیں ہو. اس لیے بات کرو اور اس سے تعاون پر آمادگی ظاہر کرو. اس کا فائدہ؟ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ڈیوڈ مرشد کی کلے دبائے گا اور وہ اسے صاف انکار بھی نہیں کر سکتا. وہ ہمارے خلاف کارروائیاں روکنے پر مجبور ہو جائے گا. مجھے کوئی ایسی خوش فہمی نہیں ہے، لیکن اگر تو کہتا ہے تو میں اس سے بات کر کے دیکھ لیتا ہوں.
میں نے سفیر کو جواب دیا. ڈیوڈ کا نمبر میں نے اپنے ای میل اکاؤنٹ میں محفوظ رکھا تھا. میں نے آئی فون سے اکاؤنٹ کھولا. اس میں انٹرنیٹ ہمہ وقت آن رہتا تھا. ڈیوڈ کے پیلس کا نمبر نوٹ کیا اور اسی سمسوں سے کال ملائی جو میں نے صرف دشمنوں سے رابطے کے لیے مخصوص رکھی تھی. فون ڈیوڈ کے مہذب بٹلر نے اٹھایا اور نہایت شائستگی سے مجھے بتایا کہ مسٹر ڈیوڈ شاہ شام کی چائے پینے میں مصروف ہیں, اس لیے میں کچھ دیر بعد کال کروں. میں پاکستان سے کال کر رہا ہوں اور یہ کال مسٹر شاہ کے لیے بہت اہم ہے. تم ان سے بات کرو. اگر وہ انکار کرتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا, لیکن میں دوبارہ کال نہیں کروں گا. بٹلر نے چند لمحے میرے الفاظ تولے, پھر بولا, آپ 1 منٹ کے لیے ہولڈ کیجئے. 1 منٹ بعد ڈیوڈ کی سرد آواز ابھری. ہیلو. شہباز ملک ہے. شہباز, تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے. تم میرے آدمی کو دھوکہ دے کر نکل گئے تھے. کس قسم کا دھوکہ؟ جبکہ تم مجھے ویسے ہی رہا کرنے والے تھے. کیا تمہارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اور تم مجھے دھوکہ دے رہے تھے؟ مارشل کا بیان بالکل الگ ہے. اس کی موبائل کال کا ریکارڈ نہیں ملا ہے. اس وقت کہاں ہے وہ؟ میں نے اسے واپس بلا لیا. کیا میں اس سے بات کر سکتا ہوں؟ وہ یہاں نہیں ہے. تمہارے پاس اس کا نمبر تو ہوگا, تم اسے کال کر سکتے ہو اور مجھے کانفرنس میں لے لو. اس سے تم کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہو؟ میں بھی اس کے جھوٹ کا پول کھول دیتا ہوں, تم سنتے رہنا. ڈیوڈ نے سوچا اور پھر مارشل کو کال کی. اس دوران میں میری کال ہولڈ پر چلی گئی تھی, اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ ڈیوڈ نے اسے کیا کہا, لیکن 1 منٹ کے بعد وہ بھی اس کال میں شامل تھا. اس نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا, شہباز, تم بچو گے نہیں. کوشش تو تم نے پہلے بھی کی تھی اور مجھے مرشد کے حوالے کرنا چاہا تھا, لیکن بازی الٹ گئی. تم بکواس کر رہے ہو. جب میں تمہیں رہا کرنے گیا تو تمہارے ساتھیوں نے حملہ کر دیا اور میرے آدمی کو ہلاک کر دیا. میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا سکا تھا. یہ غلط ہے. تم مجھے فیصل مسجد لے کر نہیں گئے تھے جہاں تم نے مجھے میرے آدمی کے حوالے کرنا تھا, بلکہ تم مجھے راول ڈیم لے گئے تھے اور وہاں مرشد کے آدمی کے حوالے کرنے کی کوشش کی تھی. میری خوش قسمتی کہ میں جان بچانے میں کامیاب رہا. جھوٹ بولتے ہو. میں تمہیں فیصل مسجد کی طرف ہی لے گیا تھا. مسٹر ڈیوڈ شاہ, تم سن رہے ہو؟ مارشل نے اپنے منہ سے اقرار جرم کر لیا ہے. مارشل غرایا. بکواس کرتے ہو تم. میں نے کوئی اقرار جرم نہیں کیا. ڈیوڈ, تم نے سنا, یہ مجھے میرے ساتھیوں کے حوالے کرنے کے لیے فیصل مسجد کی طرف لے گیا تھا, لیکن اگلے دن کے اخبارات تمہیں بتائیں گے کہ اس روز فیصل مسجد یا اس کے آس پاس ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا جس میں کم سے کم 2 افراد کی ہلاکت ہوئی ہو. لیکن راول ڈیم کے پاس ایسا واقعہ ضرور ہوا تھا جس میں فائرنگ اور جانی نقصان ہوا تھا. اگر میرے ساتھیوں نے اس پر فیصل مسجد کے پاس حملہ کیا تھا تو یہ واقعات راول ڈیم کے پاس کیوں ریکارڈ کیے گئے؟ اخبارات چیک کرنے کے لیے تمہیں زیادہ زحمت نہیں کرنی پڑے گی. انٹرنیٹ پر اب تمام اہم پاکستانی اخبارات دستیاب ہیں اور ان کے پرانے شمارے بھی مل جاتے ہیں. میرے الفاظ نے مارشل کو گم کر دیا. غالباً اس نے ایسا سوچا نہ تھا کہ یہ سب اخبار میں آیا ہوگا. اس کی خاموشی نے ڈیوڈ کو مشکوک کر دیا. اس نے یکبستہ لہجے میں کہا, مارشل, اب کیا کہتے ہو؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے. مارشل جو پہلے غرا رہا تھا اب منمنانے لگا. اگر یہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اخبارات نے کوئی اور کہانی سنائی تو؟ پلیز ڈیوڈ, مجھے معاف کر دو. مجھ سے غلطی ہوئی. میں مرشد کی باتوں میں آ گیا تھا. باتوں میں یا لالچ میں؟ میں نے ہنس کر کہا, ڈیوڈ شاہ, تم خود کو بہت توپ چیز سمجھتے ہو نا. تمہارے خیال میں تمہاری ضمانت اس ملک کے حکمران بھی نہیں ٹھکرا سکتے, لیکن تمہارا ایک معمولی اور قدموں میں لوٹنے والا غلام کس طرح تمہارے الفاظ کو تمہارے منہ پر مار گیا. شہباز ملک, پہلے اپنے لوگوں سے حساب کر لو, پھر مجھ سے بات کرنا. میں اب بھی تم سے تعاون کرنے کو تیار ہوں, لیکن اس بار کسی معاہدے کی بات کرتے ہوئے اپنی ضمانت مضبوط کر لینا. میں نے کال کاٹ دی اور سم نکال لی. سفیر نے سکون کا سانس لیا. وہ مجھے مستقل اشارے کیے جا رہا تھا کہ میں نے کچھ زیادہ ہی دیر بات کر لی ہے اور ڈیوڈ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. وہ باہر سے بیٹھے بیٹھے یہاں میرے خلاف ڈوریاں ہلا سکتا تھا. اتنی دیر بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے بارے میں جانتے نہیں ہو کیا؟ بس یار, بات ہی ایسی ہو رہی تھی. مارشل کا پتہ تو صاف سمجھو, اور مرشد بھی مشکل میں پڑنے والا ہے. میں نے میز پر ایک نوٹ رکھا اور کھڑا ہو گیا. لیکن تو بھی ٹھیک کہہ رہا ہے, ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور یہاں سے فوری روانہ ہو جانا چاہیے.